नासिर वज़ीर आज़म इमरान खान हिन वक्त बावलपुर में नया पाकिस्तान कौमी सेहतकार की तकरीब के खिताब कर रहे हुआ इसे तव्हां खे ॾेखारियूं। तो मैंने देखा कि इंसानियत क्या होती है। कोई भी इंसान जाता था, मैं तो बाहर का मुल्क का था, लेकिन उसको उसकी हैसियत के मुताबिक उसका इलाज होता था। अगर उसके पास पैसे नहीं तो मुफ्त इलाज होता था गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। और मुझे वो कभी वो चीज नहीं भूलती कि मैं हर किस्म के लोगों को वहां देखता था, और डॉक्टर्स और नर्सेज कोई फर्क नहीं करती थी कि एक आदमी पैसे देके इलाज करवा रहा है और दूसरा मुफ्त इलाज करवा रहा है। कोई फर्क नहीं था इंसानों में। मेरी जब वालिदा बीमार हुई तो मैं उनको बरतानिया लेके गया, तो उनका जो डॉक्टर था उसने नेशनल हेल्थ के हॉस्पिटल में उनका इलाज कर रहा था, और उनके जो नेशनल हेल्थ के हॉस्पिटल्स थे उनमें मुफ्त इलाज होता था। मुफ्त जो कि लोग पैसे नहीं दे सकते थे। तो मैं अपनी वालिदा के लिए पैसे देके इलाज करवा रहा था, और उनके साथ वाले बिस्तर पे एक औरत थी जिसका मुफ्त इलाज हो रहा था। तो मैं मुसलसल देखा कि डॉक्टर्स और नर्सेज कोई फर्क नहीं करती थी उनके बीच में। तो ये याद रखें, मैं अपनी कौम को बार बार एक चीज समझाता हूं कि हमारे नबी को रहमतुल आलमीन कहते थे। अल्लाह ने कुरान में उनको रहमतुल आलमीन बनाया था। सब इंसानों के लिए रहमत बन के आए थे। इसको अगर एक कदम आगे ले जाएं तो जो भी उनकी सुन्नत पे और उनके रास्ते पे चलेगा, अल्लाह की रहमत उन लोगों के ऊपर आएगी। तो मैंने तो अपनी आंखों से देखा कि वो मुल्क जो हमारे दीन वाले तो लोग नहीं वहां, लेकिन मैंने अल्लाह की बरकत देखी उधर। वहां इस तरह के हालात नहीं जो हमारे मुल्क में, क्योंकि वो मदीना की रियासत के ज्यादा करीब है हमारे से। स्कैंडिनेविया चले जाएं, वहां और ज्यादा करीब है। बरतानिया से भी बेहतर फलाई रियासत है। लेकिन आप अपनी 50 से ऊपर मुसलमान मुल्क हैं, और मुझे ज्यादातर मौका मिला है मुसलमान ममालिक में जाने का, और मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि शायद ही वहां कोई फलाई रियासत मैंने देखी है। तो मुझे उसके एक मोहम्मद अब्दुल, बहुत बड़ा मुसलमानों का अजीम स्कॉलर था, आलिम था, तो वो आज से कोई 150-125 साल पहले जब यूरोप गया तो उसने मिस्र वापस आके कहा कि यूरोप में मुझे मुसलमान तो नहीं नजर आए, लेकिन बड़ा इस्लाम नजर आया, और मिस्र में मुसलमान तो बड़े हैं लेकिन इस्लाम बहुत कम है। तो मैं हमेशा सोचता था कि हम कैसे, पाकिस्तान में इतनी बड़ी हमारी आबादी है, हम किधर से पैसा लेके आएंगे इस मुल्क को एक फलाई रियासत बनाने के लिए। और खास तौर पे जो सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है वो तालीम, वो हेल्थ पे होता है। उससे तालीम और हेल्थ पे तकरीबन एक ही बराबर, लेकिन हेल्थ में और भी ज्यादा पैसा खर्च हो जाए। यानी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल बनाओ, वहां मुफ्त इलाज करो और सारी आबादी को कवर करो। तो मैं सोचता था किधर से पैसा आएगा, क्योंकि बरतानिया का तो जो हेल्थ बजट है, सिर्फ हेल्थ के ऊपर जो सालाना बजट है, वो पाकिस्तान के 22 करोड़ के बजट से कई गुना ज्यादा है। तो मैं सोचता था किधर से पैसा आएगा। तो जब हमारी हुकूमत पख्तूनख्वा में आई, हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, और मैं पख्तूनख्वा की हुकूमत को खास ये खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने पहली दफा हेल्थ कार्ड निकाला, और बड़ा डर डर के, क्योंकि पता नहीं था कि क्या होगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो इस तरह का कोई सोचा ही नहीं किसी ने। तो हेल्थ कार्ड था सिर्फ गरीबों के लिए। पख्तूनख्वा में पहले हेल्थ इंश्योरेंस निकाली उन्होंने। तो जब वो कामयाब हुई तो हमने फिर ये बड़ा कदम उठाया, और ये आपको मैं यकीन दिलाता हूं, आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, आपको यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ये जो हेल्थ कार्ड आपको दे रहा है, ये अमीर तरीन मुल्कों में नहीं मिलेगी।
اگر ادھر انہوں نے ہیلتھ انشورنس لینی ہوتی ہے اس کے پیسے دینے پڑتے ہیں, پریمیم دینا پڑتا ہے. یہاں تو ہم اپنے سارے پنجاب کے اور پختونخوا, انشاءاللہ گلگت بلتستان, آزاد کشمیر جدھر ہماری گورنمنٹس ہیں, اور جو کولیشن گورنمنٹ بلوچستان میں بھی ہے, وہاں ہم سارے خاندانوں کو ہیلتھ کوریج دے رہے ہیں. تو یہ میں ذرا اب آپ کو دوسری چیز بتاؤں کہ اس سے اب کیا ہوگا. ابھی ہمارا مسئلہ کیا ہے پاکستان میں؟ پہلے تو ہمارے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں کہ اتنے زیادہ ہاسپٹل بنائیں جو ساری عوام تک ہم پہنچ سکیں. ہماری آبادی اتنی تیزی سے بڑھی ہے کہ وہ جتنی ہماری آبادی ہے اس کے لیے اگر ہم پورے ہاسپٹل بھی بنا دیں اور پھر جو پیسہ ہاسپٹل کو چلانا وہ ہم کر ہی نہیں سکتے پورا. ہمارے پاس کبھی بھی اتنا پیسہ نہیں آئے گا کہ ہم ہاسپٹل بھی بنائیں, ہم پھر وہاں دوائیں بھی دیں, ڈاکٹرز کی بھی فیس دیں, نرسز بھی دیں, جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس کے بھی تنخواہیں دیں. ہمارے پاس پیسہ اتنا آ ہی نہیں سکتا. اگلے 5 سال میں تو نہیں آ سکتا, اس کے بعد انشاءاللہ آ بھی سکتا ہے جو پاکستان میں اللہ نے نعمتیں بخشی ہیں. تو تب میں نے یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے, اب یہ ایک کئی چیزیں اللہ کی طرف سے انسان جب کوشش کر رہا ہوتا ہے اس کی اوپر سے مدد آتی ہے. تو اس سے اب کیا ہوگا؟ جو مسئلہ سب سے بڑا اس وقت ہمارے اکثریت عوام کو ہے کہ دیہاتوں کے اندر چھوٹے شہروں میں وہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں, میں نے اتنی دفعہ دیکھا وہاں ڈاکٹرز ہی نہیں ہوتے. وہ بیچارے وہاں سے دور سے لوگ سارے ڈویژن ہیڈ کوارٹرز کے ہاسپٹل میں آتے ہیں اور وہاں اتنی زیادہ لوگ آ جاتے ہیں کہ وہاں ایک بستر پہ 3 لوگوں کو سلانا پڑتا ہے. بچے آپ دیکھیں, چھوٹے بچوں کو وہاں 3 بچے ایک بستر پہ ہیں, اور کئی دفعہ انفیکشنز ہوئی ہوتی ہے وہ ایک ہی بستر پہ, کیونکہ جگہ ہی نہیں ہے ہسپتالوں میں. تو تھوڑے سے ہاسپٹل میں زیادہ تر لوگ پہنچ جاتے ہیں, اور جو پیسہ خرچ کر رہی ہے حکومت ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں وہ خالی پڑے ہوتے ہیں کیونکہ وہاں ڈاکٹرز ہی نہیں جاتے ہیں. تو یہ جو اب ہے کارڈ ہے یہ کیا کرے گا؟ اب چھوٹے سے چھوٹے بھی شہر کے اندر پرائیویٹ سیکٹر جائے گا ہاسپٹل بنانے, جو پہلے نہیں جاتا تھا. پرائیویٹ سیکٹر سے بڑے شہروں میں ہاسپٹل بناتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں چھوٹے شہروں میں پیسے نہیں لوگوں کے پاس. اب یہ جو ہیلتھ کارڈ آئے گا یہ پہلی دفعہ چھوٹے شہروں میں, قصبوں میں, بلکہ گاؤں میں بھی پرائیویٹ سیکٹر جائے گا ہاسپٹل بنانے, کیونکہ اب لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے اپنا علاج کروانے کے لیے ہیلتھ کارڈ کے ذریعے. تو انشاءاللہ یہ ایک سارے پاکستان میں خود ہی ہیلتھ کوریج پہنچ جائے گی. دوسرا, ان سرکاری ہاسپٹلز میں جدھر ڈاکٹرز نہیں جا رہے, جدھر کام نہیں ہو رہا, ظاہر ہے مریض تو وہاں نہیں جائیں گے, مریض ادھر جائیں گے جس پرائیویٹ ہاسپٹل میں جدھر ان کو علاج مل رہا ہے. تو اب یہ گورنمنٹ ہاسپٹلز میں پریشر پڑ جائے گا. جب دیکھیں گے, گورنمنٹ دیکھے گی کہ ہاسپٹل میں کوئی آ ہی نہیں رہا, تو وہ پوچھے گی کہ کیوں نہیں آ رہا جناب. وہ ڈاکٹرز کی پوچھ گاچھ ہوگی جو اب تک نہیں ہوتی. اور یہ آپ دیکھنا کہ ساری پاکستان کے ہیلتھ سسٹم میں انشاءاللہ ایک انقلاب آئے گا, اور آپ کی دیکھتے دیکھتے انشاءاللہ آئے گا. میری آج بات یاد رکھنا. اب دوسری چیز, یہ ہم کب کر رہے ہیں سارے پنجاب میں, اور یہ سن لیں پھر سے, کبھی اس ملک کی تاریخ میں کبھی اتنا پیسہ عوام کے اوپر کسی نے خرچ کیا ہی نہیں ہے. 400 ارب روپیہ پنجاب خرچ کر رہی ہے ہیلتھ کارڈ پہ. یہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا پاکستان میں پہلے کہ کوئی اتنا پیسہ خرچ کرے گا. خاص طور پہ وہ لوگ جن کو کھانسی بھی ہوتی تھی تو وہ سارا ٹبر باہر علاج کروانے جاتا تھا ملک سے باہر. ان کو کیا پتا کہ لوگوں کے اوپر کس طرح مشکلات ہے, خاندان کے اوپر کیا گزرتی ہے, کیا گزرتی ہوگی یہ. کیونکہ میں نے تو یہ شوکت خانم اسی لیے بلایا تھا کہ جب میری والدہ کو جب ان کی تکلیف دیکھی تو ہم سارے خاندان پہ کیا گزر رہی تھی, ہمارے بہن بھائیوں پہ. تو کسی سوچے غریب گھر میں جدھر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے علاج کا, وہاں اپنے بچوں کا کسی نے علاج کروانا ہو تو ماں باپ پہ کیا گزرتی ہوگی, بچوں پہ کیا گزرتی ہوگی جب ماں باپ بیمار ہو. تو یہ سب سے بڑا ایک
چینج ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا وہ راستہ ہے فلاحی ریاست کی طرف. لیکن ہم یہ کب کیا؟ جب پاکستان کے اوپر اور دنیا کے اوپر سب سے بڑا کرائسس، کبھی اتنا بڑا بحران 100 سال میں دنیا میں نہیں آیا جو پینڈیمک کووڈ-19 کی وجہ سے آیا. ساری دنیا کے اندر مہنگائی کی لہر آئی، معیشت سب کی نیچے چلی گئی لاک ڈاؤن کی وجہ سے. اس دور کے اندر ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ جب ایک دنیا کے اندر مشکل وقت آیا ہوا ہے. اور میں یہ بھی آج کہنا چاہتا ہوں اور اپنی گورنمنٹ کو، اپنی ٹیموں کو مبارک دینا چاہتا ہوں کہ جو ابھی خسرو بختیار نے بات کی کہ اکانومسٹ میگزین جو دنیا کی اکانومیز کا جائزہ لیتی ہے، جو ایک کریڈیبل بلو چپ میگزین سمجھی جاتی ہے اکانومیز کے اوپر، دنیا کی معیشت کے اوپر جو ان کے اوپر تبصرے کرتی ہے، اس کے مطابق پچھلے 3 سال میں کورونا کووڈ کے دوران پاکستان وہ ملک تھا جو ٹاپ 3 پوزیشنز میں 3 سال مسلسل، ساری دنیا میں وہ ملک جو اوپر کی 3 پوزیشنز میں آیا ہے. میں کئی دفعہ اپنے صحافیوں کو بھی کہتا ہوں کہ تنقید تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے. تنقید تو ایک جمہوریت کا خون ہوتا ہے، لیکن تنقید بھی جب آپ کریں تو اس کو بیلنس کریں. ہر جگہ میں سنتا ہوں نااہل گورنمنٹ، یہ خیر اپوزیشن سے ان سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے، انہوں نے تو کہہ رہی ہے کہ نااہل حکومت، لیکن نااہل حکومت ٹاپ 3 پوزیشنز پہ دنیا کے اندر کس طرح آ گئی؟ یہ کیسے آ گئی؟ ٹاپ 3 پوزیشن پہ کا مطلب ایک ہے اکانومسٹ کا نارملسی انڈیکس، کہ اس کے باوجود جس ملک نے اپنے لوگوں کو بہترین طریقے سے کورونا سے بھی بچایا اور اپنی معیشت کو بھی بچایا، تو وہ جو ملک دنیا میں ٹاپ 3 پہ آ سکتا ہے وہ کتنا نااہل ہوگا؟ اس طرح تو آپ کو دعا کرنا چاہیے کہ اور بھی لوگ اس طرح کے نااہل ہوں. اور دوسرا بلومبرگ، یہ بھی ایک انٹرنیشنل میگزین ہے جو ساری دنیا کی اکانومیز کا جائزہ لیتی ہے. بلومبرگ کے مطابق جو اگلے 10 سال میں جو پاکستان کی اکانومی سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پہ چلی گئی ہے، یعنی پچھلے 10 سال سے اب تیزی سے اوپر جا رہی ہے، یہ بلومبرگ کا تجزیہ ہے. پھر ورلڈ بینک نے ویریفائی کیا ہے کہ پاکستان کی جو ابھی خسرو نے جو بیج بھی پہنا ہوا ہے کہ جو ہماری معیشت کی گروتھ ہوئی ہے یعنی دولت میں اضافہ ہوا ہے وہ 5.37% ہے. تو اگر اتنی بری حکومت کر رہی تھی تو یہ کس طرح، یعنی یہ وہ ہے جو نون لیگ نے 5ویں سال میں یہاں پہنچی تھی قرضے لے کے، خسارے بڑے بڑے کر کے. ملک کو جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا. ہم نے یہ 5.37% کیا، سب سے کم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو ختم کر کے، خسارے کو ختم کر کے کیا ہے. اس لیے بلومبرگ کہہ رہی ہے کہ ملک صحیح راستے پہ نکل گیا. اور اس کے علاوہ بھی دنیا پاکستان کی جو کلائمیٹ چینج جو اس وقت سب سے جو آگے سمجھ رہی ہے کہ دنیا کا بہت بڑا مسئلہ آ رہا ہے گلوبل وارمنگ کا، اس میں پاکستان کو لیڈر مانا جاتا ہے کہ ہم دنیا میں سب سے آگے ہیں کلائمیٹ چینج میں. بورس جانسن برطانیہ کے پرائم منسٹر نے یونائٹڈ نیشنز میں پاکستان کا نام لیا کہ یہ ملک سب سے بہتر کام کر رہا ہے کلائمیٹ چینج کی طرف. ہمارا جو ساس پروگرام ہے وہ ورلڈ بینک نے اکنالج کیا کہ دنیا میں 4تھے نمبر پہ سب سے بہترین ساس پروگرام ہے. تو یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو آپ اپنے موبائل کے اوپر چیک کر سکتے ہیں. اب تو بڑا آسان ہے، گوگل کریں کہ کیا میں سچ بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا. تو یہ دنیا کی وہ ملک، دنیا کی کریڈیبل آرگنائزیشنز پاکستان کو متعلق کیا کہہ رہی ہیں. ہمارے جو پچھلے 2 سربراہ گزرے ہیں پچھلے 10 سال میں، ان کے اوپر بھی ویسے دنیا بڑا تبصرہ کرتی تھی. ان کے بھی دنیا کی بڑی بڑی میگزینز میں، اخباروں میں ان کے نام آتے تھے. ان کے اوپر BBC کی دونوں ڈاکیومنٹری بنی تھی دونوں سربراہوں کے اوپر.
لیکن وہ بنی تھی کہ انہوں نے کس طرح پاکستان کا پیسہ چوری کیا، یہ کتنے کرپٹ ہیں، ان کی کرپشن کی داستانیں باہر آتی تھیں، کبھی ان کی تعریف نہیں کی کہ انہوں نے ان کا کیا فائدہ کروایا ہے۔ اور اب تو خیر ایک گنیس بک آف ریکارڈز میں ایک اور چیز آنے لگی ہے کہ مقصود چپڑاسی کے پاس 4 ارب روپیہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں کیسے آ گیا۔ یہ ساری دنیا اب حیران ہوگی کہ 10,000 روپیہ جو تنخواہ لیتا ہے آدمی، وہ یہ شہباز شریف کے بیٹے کی شوگر مل کے اندر اس کے بینک اکاؤنٹ میں 4 ارب روپیہ یعنی کہ 400 کروڑ روپیہ کیسے پہنچ گیا۔ جب آپ ان کی تہ میں جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہمارا ملک کیوں نہیں ادھر پہنچ سکا جدھر اس کو پہنچنا چاہیے تھا۔ اللہ نے اس ملک میں ہر قسم کی نعمت دی ہے، لیکن اگر آپ فیکٹری کے اوپر بھی ایک ڈاکو کو بٹھا دیں گے فیکٹری بھی بینکرپٹ ہو جائے گی۔ یہ جو بڑے بڑے خسارے ہیں یہ ہر ان ملک کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں جو غریب ملک ہے۔ میں آپ کو آج دعوے سے کہتا ہوں کہ ایک دنیا میں مقروض اور غریب ملک دیکھ لیں جدھر غربت زیادہ ہے، ہر جگہ ادھر اسی طرح کے ڈاکو ملک کے اوپر بیٹھ کے پیسہ چوری کر کے ملک کا پیسہ باہر لے کے جا رہے ہوں گے۔ کبھی بھی قوم اس لیے غریب نہیں ہوتی ہے اس میں وسائل کی کمی ہے، کبھی قومیں غریب نہیں ہوتی وسائل کی کمی سے۔ سوئٹزرلینڈ ہے ہی نہیں وہ وسائل، کوئی بتائے کہ وہ کیسے دنیا کا سب سے خوشحال خطہ ہے؟ کیونکہ سوئٹزرلینڈ میں قانون کی بالادستی ہے، سوئٹزرلینڈ میں کوئی سوچتا ہی وہاں کوئی چوری نہیں ہے، کوئی قبضہ گروپ نہیں ہے، کوئی وہاں ان کا سربراہ کی ضرورت نہیں ہے کہ ملک کا پیسہ چوری کر کے باہر لے کے جائے، ادارے مضبوط ہیں۔ اور یہ ہماری اب سٹرگل ہے میرے پاکستانیوں، ہماری جو سٹرگل ہے وہ اس ملک کو ایک قانون کی بالادستی کے اوپر کھڑا کرنا ہے، ایک فلاحی ریاست بنانا ہے جو کہ اپنے کمزور طبقے کو اوپر اٹھائے گی۔ اور مدینہ کی ریاست میں انہی 2 اصولوں کے اوپر وہ ایک قوم کھڑی ہوئی تھی جس نے دنیا کی امامت کی تھی، وہی 2 اصول تھے۔ قانون کے اوپر کوئی نہیں تھا، قانون کی بالادستی تھی، سب قانون کے نیچے تھے۔ اور دوسرا دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنائی گئی تھی، اور ان اصولوں پہ پاکستان کو کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس راستے پہ نکل چکے ہیں۔ پہلا ہمارا یہ بہت بڑا ایک اساس پروگرام ہے، ایک کامیاب جوان پروگرام ہے، اور اب یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ سارا ایک پاکستان کو فلاحی ریاست کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ اور دوسرا جو ہمارا مقابلہ یہ ڈاکوؤں کے ٹولے سے ہے، اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے نیچے اپنے آپ کو نہیں لانا چاہتے۔ یہ چوری کریں تو جی ہمیں NRO دے دو، غریب بیچارہ چوری کرے تو وہ جیل میں۔ اور شاید اسی لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قوم تباہ ہوئی، جدھر بڑے ڈاکو چوری کرے تو آپ اس کو چھوڑ دیں اور NRO دے دیں، اور غریب چوری کرے تو اس کو جیل میں ڈالیں۔ جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا، لیکن اس طرح کا ظلم اور ناانصافی کا نظام جدھر امیر عیاشی کرے چوری کر کے اور دوسرا بیچارہ صرف غریب جیلوں میں جائے، وہ نظام نہیں چل سکتا۔ اور آج اگر آپ نے دیکھنا ہے، کیونکہ مجھے موقع ملا ہے اس اپنی عمر میں ساری دنیا تقریباً پھرا ہوں، ہر غریب ملک کے اندر یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حدیث ہے وہ ہر غریب ملک میں یہ قابو آتی ہے۔ تباہی کا راز ہی یہ ہے کہ طاقتور ڈاکو جو مرضی کرے اور کمزور کو آپ جیلوں میں ڈال دیں۔ یہ ہے ہماری اصل سٹرگل، یہ ہے جدوجہد۔ اور اس میں میں آپ سب کو کہہ دوں کہ پوری قوم مل کے لڑتی ہے اس سے۔ جب تک قوم نہیں مل کے لڑتی قانون کی بالادستی نہیں قائم ہوتی۔ میں جو مرضی کروں، اگر ہماری قوم بڑے بڑے ڈاکوؤں کو نیب جا رہے تو ان کے اوپر پھول پھینکیں گے، آپ وہ ہمارا ایک بڑا ادارہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن عدالت میں جا کے کہے گی کہ جی دیکھیں ایک آدمی جو چوری کر کے ملک سے باہر بھاگا ہے، کنوکٹ ہوا ہے، جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہے، وہ کہیں جی اس کو پھر سے موقع دینا چاہیے آگے پھر سے وہ میچ کھیلے۔ تو پھر چوری میں بری چیز کیا ہے؟
اگر آپ اس میں برائی نہیں آپ کو نظر آ رہی تو پھر چوری میں بری چیز کیا ہے؟ وہ بیچارے غریبوں کو جیلوں میں کیوں بند کیا ہوا ہے؟ ان کو تو کھولو سب سے پہلے. ان کے تو بیچارے ان کے جو بیوی بچے ہوں گے، آپ کو تو یہاں کے بیچارہ ایک کمانے والا جیل میں چلا جائے تو پیچھے کیا ہوتا ہوگا؟ تو ان کو بیچاروں کو بند کے اگلی پٹیشن یہ کریں کہ جیل کھول دیں پاکستان میں، کہ صرف طاقتور کوئی آپ نے چھوڑنا ہے، وہ جو مرضی کرے. اربوں روپے کی پراپرٹیز میں لندن بیٹھے ہوئے ہیں، دونوں بیٹے باہر، اربوں روپے کی پراپرٹیز. میں لندن جانتا ہوں، سب سے مہنگا لندن یورپ میں سب سے مہنگا شہر ہے. لندن کی سب سے مہنگی جگہ کے اوپر ان کے گھر ہیں، اربوں روپے کے گھر ہیں. بچوں کو بار بار بھجوا دیا ہے. 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر سے پوچھے جی کہ بچوں کے پاس اربوں سے روپیہ کدھر سے آیا؟ کہتا جی مجھے تو نہیں پتا، میرے بچوں سے پوچھو. بچوں سے پوچھنے جا، وہ کہتے جی ہم تو پاکستان کے شہری نہیں ہیں. تو میرے باولپور کے شہریوں، میں آج بڑی مجھے خوشی سے آپ کے سامنے یہ ہیلتھ کارڈ لے کے آیا ہوں، اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ انشاءاللہ جو ساؤتھ پنجاب کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا، یہ پہلی ہماری، باقیوں نے بھی آپ سے وعدہ کیا ہے، لیکن انشاءاللہ یہ حکومت وہ آپ کا وعدہ پورا کرے گی. اور وہ اس لیے کرے گی کہ میرا ایمان ہے کہ ساؤتھ پنجاب کے لوگوں سے ناانصافی ہوئی ہے، ان کو شیئر نہیں ملا، ان کا نہ نوکریوں میں شیئر ملا، نہ جو ان کا حق تھا کہ جو ان کی آبادی کے تحت جو ان کو شیئر ملنا چاہیے تھا بجٹ میں، نہ وہ ملا. اور انشاءاللہ یہ ناانصافی اب ختم ہوگی. ہم نے ابھی بھی چینجز کر دیے ہیں. جو ابھی بھی پیسہ آ رہا ہے اب ساؤتھ پنجاب پہ خرچ ہو رہا ہے، وہ کبھی پہلے نہیں ہوا. اور انشاءاللہ یہ جو میں اگلی باری آپ سے جب ملاقات ہوگی، میں ساؤتھ پنجاب کا جو سیکریٹریٹ ہے اس کی اوپننگ کے لیے آؤں گا. شکریہ. جی ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نیا پاکستان قومی کارڈ صحت کی تقریب کے خطاب کر رہے ہو. سننچا ہو تو پاکستان سے بنیاد فلاحی ریاست کی بنیاد تے ٹھایو پر عمل نہ تھو. پاکستانی فلاحی ریاست نظر نہ آئی. خیبر پختونخوا میں کامیابی بعد قومی صحت کارڈ آندو پیو. ہیلتھ کارڈ انشورنس کی سہولت دنیا کے کہیں بھی ملک میں نہ ہوئی. وزیر اعظم عمران خان چوت کھنگ جو علاج ॿाहिरां मुल्क मां कराईंदड़नि के आवाम जी कहिड़ी परवाह हूंदी. सहाफ़ी मेरिट ते तनक़ीद कनि, हर शइ ते तनक़ीद जो निशानो न बणायो. कोरोना वायरस सबबि महांगाई जी लहर आई ऐं मईशत हेठि हली वई.